अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, आप हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट जानते हैं कि किसी भी स्पेशलाइज शोबे से, इख्तिसादी शोबे से हम मखसूस इम्तियाजी शख्सियत को हम यहाँ मदऊ करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनकी इनर ब्यूटी, अंदर के तजर्बे जो उन्होंने ज़िंदगी में गुजारी है, अपने प्रोफेशन से वाबस्ता रह के जो तजर्बात आपने लिए हैं उससे आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं और इसमें हम कामयाब भी रहे हैं। अब आज जो हमारी खुशकिस्मती ये है कि सीनियर तरीन हमारे साथ सहाफ़ी हैं खलील अहमद नासिर साहब। आप जो है सब एडिटर रोज़नामा जंग लंदन डेस्क से वाबस्ता हैं और साथ ही साथ आप 1994 से जंग अखबार से वाबस्ता हैं और साथ ही एक और बात ये है कि आप कराची प्रेस क्लब के इस वक्त रुकन रहे हैं और साबिक नायब सदर भी आप कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रहे हैं। नाज़िर साहब, खुशी इस बात की है कि आप पसे पर्दा रहते हैं और आज हमने जो है रूनुमाई आपकी करवाई, ये एजाज़ हमें हासिल हुआ क्योंकि हमारे सहाफ़त में जो चीज़ें, जो तमाशे होते हैं, जो हमारी निगाह देखती है और जो गहराई से देखती है, जो महसूस करती है, उस तक उसके लिए लड़ती है, बोलना चाहती है, बताना चाहती है, आपने देखा, आपने इस शोबे को कैसे मुंतखब किया और क्या पाया? देखें, अब बात यह है कि शोबे के इंतखाब का जहाँ तक मामला है तो सच्ची बात यह है कि मैं तो हादसाती तौर पर शोबे में आ गया। मैं जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे, तो उन्होंने घर में एक मेडिकल स्टोर बना दिया और मैं स्कूल से वापस आता तो मैं उस मेडिकल स्टोर पर बैठ जाता था। तो वो मेडिकल स्टोर में कोई लेट 70s से लेके 1985 तक मैंने वो मेडिकल स्टोर चलाया, उसको तरक्की दी और उसको थोड़ा सा बड़ा किया। 1985-86 में ये हुआ कि वालिद साहब का एक एक्सीडेंट हो गया और वो मतलब उन्होंने उसके बाद रिटायरमेंट ले ली और एक दिन उन्होंने घर में ये बम फोड़ दिया कि जनाब आप अपने लिए नौकरी तलाश करें, ये मेडिकल स्टोर तो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ये चलाऊंगा। तो अपने वालिद को कोई भी शख्स जितना समझा सकता है या जितनी बात कर सकता है तो उतनी बात की और आखिरकार ये मान गए उनकी तजवीज़। तो मैं मान गया कि मैं जो है मेडिकल स्टोर छोड़ देता हूँ और मैं नौकरी तलाश करता हूँ। तो एक दो छोटी छोटी नौकरियाँ की, लेकिन ज़रा हालात मुश्किल हो गए और जो है इस असना में शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए और जो है वो जो माशी हालात थे वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो कुछ दोस्तों ने जो हम पहले से अखबारात से वाबस्ता थे, उन्होंने एक दिन मुझे बुला लिया और कहा कि भाई आप ये काम ठीक कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई कोशिश कर लेंगे। तो मेरी जो पहला जंग में जो मेरी एंट्री हुई वो हुई मेरी बहैसियत प्रूफ रीडर। अच्छा। और मेरा पहला अपॉइंटमेंट बहैसियत प्रूफ रीडर हुआ। खुशकिस्मती हमारी प्रूफ क्या किया आगे चल के सहाफत के मैदान में? अब उसके बाद खुशकिस्मती हमारी ये रही कि हमें उस्ताद बहुत अच्छे मिल गए। सही सही। सैयद जी सहाफत में सैयद विलायत अली इस्लाही साहब बहुत अजीम शख्सियत थे। तो जब मैंने काम करना शुरू किया और उनके साथ मैं बैठता था, उनकी नशिस्त और मेरी नशिस्त बराबर में थी, तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि भाई खलील नासिर साहब आप ये प्रूफ रीडिंग वगैरह छोड़ें और आपके अंदर एक सहाफ़ी है। अच्छा। और आप उसको जो है खींच के बाहर निकालें। तो उनकी हौसला अफजाई से जो है ये बात आगे बढ़ी और फिर एक मौका ऐसा आया कि हमारे यहाँ एक सब एडिटर की जगह खाली हुई। जी जी। तो हमारे दोस्तों ने जो है एडिटर साहब की तवज्जो दिलाई कि भाई इन साहब में ऐसा लगता है कि ये सलाहियत मौजूद है कि ये काम कर लेंगे, तो आप इनको जो है आजमाइशी तौर पर जो है सब एडिटर बना दें। तो आजमाइशी तौर पर 1 महीने का टाइम दिया गया हमें कि जी आप कामयाब करार पाए। और वो 1 महीना जाके जो है वो 3 साल पर मुहित हुआ। अच्छा। और इस दौरान जो है तनख्वाह हमें प्रूफ रीडर की मिलती रही।
अच्छा اور کام جو ہے وہ ہم سب ایڈیٹر کا کرتے رہے. اچھا ہوا یہ کہ پہلے جنگ کی فلمیں یہاں سے چلی جاتی تھیں صحیح لندن، لیکن پھر یہ ہوا کہ جناب علی جنگ کی پوری کاپی جنگ لندن کی یہاں سے لگے گی، میگزین کے صفحات بھی یہاں پر لگیں گے، ادارتی صفحہ بھی. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ تو آپ کا بنیادی تعارف ہو گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ سینئر ہیں آپ، کراچی پریس کلب کی ایکٹیویٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، اس میں بڑے سرگرم نظر آتے ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے. اور یہ آپ جو دیکھتے ہیں آج صحافت پہ زوال آ رہا ہے، سچ کے جو ہے وہ بے خونی کی جا رہی ہے، قتل کیا جا رہا ہے، سچائی پہ پابندیاں ہیں، قدقد ہیں، صحافت میں جو ہے برے حالات ہیں، صحافی بے روزگار ہو رہے ہیں. کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں تو ایک بڑی جو فیکٹر ہے اس میں، وہ تو ہمارے پورے ملک کی مجموعی صورتحال ہے. صحیح. اس کے بعد جو ہے ہمارے پروفیشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروفیشن میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ ذاتی مفادات کی خاطر پروفیشن میں آ گئے، اور ان کی وجہ سے جو ہے کوئی فلٹر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ روکا جائے. یہ جس طرح کے غیر معیاری لوگ، غیر معیاری ذہن، اور جو ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے صحافت کا، وہ آ رہے ہیں اور صحافت کو بدنام کر رہے ہیں. اس کو کس طرح فلٹر چیک لگایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کو فلٹر چیک کس طرح لگایا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. صحافتی ادارات ہو گئے، ان کے مالکان کو بھی اپنے دوسرے چیزوں کو شیلٹر دینے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو زیادہ کم کام کریں اور شور زیادہ مچائیں، اور ان کے جو تحفظات ہیں مالی ہوں یا جیسے بھی ہوں، کم تر سطح پہ کام کر لیتے ہیں، اور وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. اب ان کو اس میں فیلڈ میں ایسا جو بھی آدمی ملتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا بھئی یہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے، تو وہ اس کو انوالو کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ پھر ظاہر بات ہے کہ ان کو پروجیکشن بھی ملتی ہے اور وہ پھر ایک بڑے صحافی بھی بن جاتے ہیں. باقی دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے میں حادثاتی طور پر میں آ گیا صحافت میں، ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حادثاتی طور پر تجربات کی چکی سے آپ پسے ہیں، آگے بڑھے ہیں. آپ بہت ہی ابتدائی سطح پہ آپ نے کام کیا ہے، پھر تجربہ لیا ہے. ابھی 1994 سے آپ وابستہ ہیں اور جنگ جیسے ایک گروپ سے وابستہ ہیں، اور لندن ڈیسک پہ بھی ہیں آپ. تو یہ تو آپ حادثہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے تھے، ہوگا شروع میں حادثہ آپ کے لیے، لیکن یہاں تو تجربہ ہی تجربہ ہے. اور آپ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہیں، پریس کلب کی ہے، صحافتی انجمنوں کی ہے، آپ نے پروگرام میں دیکھتے ہیں، تو اس میں اور اس میں فرق ہے. اس کو یہ اس حادثے کو کوئی المیہ نہیں قرار دیں آپ. یہ خوشگوار ترین حادثہ ہے، اور ہم دل و جان سے مانتے ہیں کہ ایسے صحافی آپ جیسے آئیں جو یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحافت کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. دوسری بات اس میں جہانگیر صاحب یہ ہے کہ صحافت اس سے پہلے جو ہے نظریاتی طور پہ کی جاتی تھی. صحیح. اور جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پیغمبرانہ ذمہ داری ہے. جی. اور صحیفے سے صحافت نکلا ہے. لیکن جب لوگ جو ہے اس مطلب نظریہ جو صحافت کا ہوتا ہے اور اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں، جب اس کو بینیفٹس تھوڑی ہوتے ہیں، ایکسٹراڈنری بینیفٹس آپ لے رہے ہیں اور ادھر ادھر کی آپ. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس کو وہ لوگ کمائی کا ذریعہ سمجھنے لگیں اور سچ کو جو ہے وہ پیسوں سے دبا لیں کہ میرے پاس ایک خبر ہے، وہ سچ خبر ہے، اور مگر میں اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ وہ خبر جس کے خلاف ہے اس نے مجھے مطلب کوئی آفر کی ہے، کوئی پلاٹ، کوئی گاڑی وغیرہ، اور یہ مطلب عمومی بات ہے، کوئی ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو جب یہ چیزیں جو مالی مفادات اور معاشی مفادات جو ہیں وہ آپ کا مطمع نظر ہوتے ہیں اور آپ کا ٹارگٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ صحافت وغیرہ تو نہیں کر سکتے. نظر تو دولت پر ہو، مایا جال پر ہو، اور آپ نظریاتی صحافی کہلائیں. جی میں یہی کس طرح آپ یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، آپ کو دکھ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا کہ نظر آپ کی کہیں ہے، نظارہ آپ کا کہیں ہے. یہ کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن ایک چیز جو ہے وہ خوش آئند بھی ہے، اور وہ خوش آئند چیز یہ ہے کہ ہمارے دوست احباب آپس میں
मतलब वही बात है कि जो लोग ہیں मैदान में उनको पता चल रहा होता है कि खलील नासिर क्या कर रहे हैं और जहांगीर सैयद साहब क्या काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो किनारे हो जाते हैं। सही। और हमारे सामने कई मिसालें हैं कि ऐसे लोग किनारे हो गए हैं। तो ये है, और मेरे ख्याल में ज़िंदगी के हर शोबे में इस तरह के लोग आते हैं और वो फिर जो है उनका रास्ता जो अलग होता है वो उस रास्ते पे अलग चलने लगते हैं, और जो लोग नज़रियाती तौर पर सहाफ़त कर रहे होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, और मतलब वो कहीं पर भी हो सकते हैं, वो लेफ्ट के भी हो सकते हैं। ऐसा भी होगा कि आपके साफ़ी जो वर्किंग जर्नलिस्ट कहलाते हैं, जो रिपोर्टर्स कहलाते हैं, और वो नज़रियाती भी हैं, वो जिस कर्ब और सज़ा से गुजर रहे होते हैं, मुआशरा उन्हें सज़ाएँ दे रहा होता है, संसार भी हो रहे हैं, जल रहे भी हैं, कट रहे भी हैं, मुआशी बदहाली का भी शिकार है। इस पर आपके क्या है रिमार्क्स कि ये क्या किस कैफियत से आज का साफ़ी गुजर रहा है? असल में ये कैफियत तो पिछले 4-5 साल में पैदा हुई है। अच्छा। और पहले ऐसा नहीं था, सहाफ़त अच्छा शोबा था, लोग इसके अंदर पैसे भी अच्छे मिलते थे। ख़ास तौर पे जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चैनल्स आ गए, तो अखबार का सहाफ़ी तो शायद फिर भी थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन जिन दोस्तों ने जो है अपना मीडियम तब्दील कर लिया और अखबारी सहाफ़त से चैनल की सहाफ़त की तरफ गए, तो उन्होंने बहरहाल अच्छी सैलरीज भी ली। लेकिन अब ये जो पिछले 3 साल से और 4 साल से जो एक माशी करंज जिसको नाम दिया गया है, ये आया है, कुछ है करंज, कुछ पैदा किया गया है, कुछ जो है वो इदारों की अपनी जो है मालकान की जो है क्या कहना चाहिए, उसके अंदर मर्जी मफादात के लिए भी शामिल है, पैसे बचाने की और ये सारी। तो अब तो ज़रा मुश्किल काम आज का तो साफ़ी जो है वो ऐसी चक्की में पिस गया है, सैंडविच बन गया है कहीं, कि वो अपना ज़मीर रखने के बावजूद बेबस नज़र आता है। ऐसा ही है। ऐसे कैसे उसको ब्रेक करें, उसको कैसे बर्फ़ पिघलाएं, कैसे उसमें जान डालें इस मुर्दा घोड़े में, बहुत अहम बात है ये। बस अब इसमें तो ये है कि एक तो ये कि बाज़ लोग मेरी तरह से मतलब आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा वो नहीं, सही उम्र का तब भी वो होता है, लेकिन ये कि जो नौजवान सहाफ़ी अभी हैं फील्ड में या जवान सहाफ़ी हैं, उनके लिए तो ये आसानी है कि नए मीडियम्स को वो सीख सकते हैं। सही। जैसे अब जो है मुझे नहीं लगता कि अगले 5-6 साल में कोई ये जो टीवी जर्नलिज्म है इसका भी कोई मुस्तकबिल है। हाँ, कल बात हो रही थी उर्दू कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, मैं भी मौजूद था वहाँ पर। वसतुल्लाह खान साहब ने वसतुल्लाह खान साहब, और जो है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा अब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी शिफ्ट हो रही है जो डिजिटल मीडिया की तरफ, और ये एक अच्छी बात है। और जो है इसी ज़मन में मैं ये भी एक ज़िमनी बात मैं ये कर दूं कि इस सारी ज़रूरत को देखते हुए कराची प्रेस क्लब ने एक अपना डिजिटल स्टूडियो ऐसे लोगों के लिए कायम कर दिया है कि जो डिजिटल मीडियम की तरफ जा सकते हैं और उनको जो है ना सहूलत। तो ये तो अब शिफ्टिंग होगी। अब ये कितने दिन के बाद नासिर साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। सीनियर साफ़ी हमारे पास मौजूद है, दादीदा हैं, तजर्बाकार हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हम गवाही दे सकते हैं कि आप करैक्टर के आदमी हैं। हमारे साथ रहिए, उसके बाद सवालात का सिलसिला रखते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, खलील अहमद नासिर साहब। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे दोबारा जारी रखते हैं, आपकी तरफ हम आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अब इतने ज़िंदा दिल हैं और इतनी जो है वो आपकी जो है बुज़ला संजी है, उससे भी थोड़ा सा हम फ़ायदा उठाएं। ये बताएं कि इस जो ढलती उम्र होते हैं, जो मौसम जो है जा रहा होता है, बहारों का मौसम जा रहा होता है, मुझ पे भी, आप पे भी, सब पे ही आना होता है, उसमें ज़िंदगी वो कैसे बरकरार रख पाते हैं, और वो भी सहाफ़त के मैदान में जहाँ दुखी दुख बिखरे हुए हैं।
اصل میں یہ تو جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس پہ مجبور کرتے ہیں، جیسے آپ تو یہ اللہ تعالیٰ کا توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک تو یہ کہ میرا اللہ کا بڑا احسان ہے، میرا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے، جی جی جی، اور یہ بات اور بہت مطلب مختلف ہے، جی جی جی، اس کے اندر لیفٹ کے لوگ بھی ہیں، رائٹ کے لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور بلکہ آپ اس کا اگر لیفٹ کے ہیں، رائٹ کے ہیں، اور لیفٹ رائٹ کے بھی ہیں، ہاں، اور نوجوان بھی ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری جو ہماری پروفیشن کی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ بالکل میرے لیے بیٹیوں کی طرح اور بہنوں کی طرح ہیں۔ تو یہ سب تعلیق ایک استاد کے طور پر یہ سب مل کے جو ہے آپ کو زندگی بخشتے ہیں سارے لوگ، لیکن ہاں، لیکن پھر بھی لوگ ہمیں نہیں بخشتے، یہ کیا بات ہے، ہم زندگی بخشتے رہتے لیکن ہماری روح کھینچنے کے چکر میں ٹانگ جو ہے یہ سارے لوگ ہم رہتے ہیں، یہ تو زندگی ہے، اور یہ زندگی ہے، دنیا ہے، اور کچھ ہوگا۔ آپ کے بچے آپ کو زندہ رکھتے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول آپ کو جو ہے وہ خوش اور ہنستا ہے۔ خلیل بھائی، ایک میرے محسوسات ہیں، ایک جرثومہ ہے جو اکثر صحافیوں کو آ جاتا ہے کہ وہ بہت بڑی اہم، بڑی اونچی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے رویے بدل جاتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر گورنر اور وزیر اعظم یا صدر اس کو سلام کر دے تو وہ عرش مولا پہ پہنچ جاتے ہیں؟ یہ ایسا کیا ہوتا ہے ان میں؟ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، بعض لوگوں سے یہ برداشت ہوتی ہے، بعض لوگ نہیں برداشت کرتے، اور ہاں، تو یہ ہے بہرحال آدمی کو، ہر آدمی کے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے، اور جو ہے آپ کو دنیا میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن انکساری اور عاجزی کا نمونہ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں بہت سارے لوگ، تو یہ تو ہر آدمی کے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، کتنی پیالی میں کتنا پانی ڈالنا چاہیے، تو اگر اس میں زیادہ پانی ڈل جاتا ہے تو پھر چھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، بالکل ایسے، تو یہی پیمانے بھرنے والے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو پہلے کی جو سیاست، وہ جو تھی، صحافت تھی، وہ نظریاتی صحافت تھی، اس کے تقاضے کیا تھے، آج کی صورتحال کیا ہے، کتنا زوال پذیر ہوئی، کہاں سے جو ہے وہ ہمیں، اگر ہم اس کو ریکٹیفائی کریں، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو کہاں سے ہمیں یہ کام شروع کریں، بہت ضروری ہے۔ ہاں، مشکل اور بھاری قسم کا سوال کر دیا آپ نے۔ بات یہ، میں آسان یہ کر دوں کہ دیکھیں، پہلے تو نظریاتی بڑے بڑے تھے، مولانا ظفر علی، یہ وہ بڑے بڑے اکابرین تھے، آج تو جو سطح پہ زیر زمین نہیں ہوئی ہے، صرف رینگ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے جو صحافت تھی وہ بڑی روادار قسم کی صحافت تھی، اس میں پوری صحافت کی تعریف ہے، وہ پوچھتا چاہ رہا ہوں، معیار جو مقرر ہے، پوری رواداری تھی، لوگوں سے اپنا تعلق تھا، لیکن اس سب کے باوجود، تمام تر اختلاف کے باوجود جو ہے ایک دوسرے کے لیے احترام، عقیدت اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، مولانا مودودی کی دوستی جو ہے وہ جوش ملی آبادی سے ہو، شورش کاشمیری حبیب جالب کے لیے تھانے میں جا کے دھرنا دے دیں، یہ ساری چیزیں مطلب یہ صحافت کا حصہ تھی نا ہمارے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو بالکل صحیح۔ یہ چیزیں ہمارے بڑوں نے ہمارے سامنے کر کے اپنے عمل سے پیش کی ہیں۔ اب ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے، برداشت ختم ہو گئی کہ یار سر پیٹ کی جو بھوک ہے وہ تو کریکٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر جو ہے وہ پیٹ سے شروع ہوتا ہے، اگر بھوک ہوگا تو ساری چیزیں منہدم ہو جائیں گی، اس لیے مسلمانوں کا، انسانوں کا خیال رکھیں۔ یہاں تو خیال ہے ہر دہلیز میں بھوک جو ہے وہ جہانگیر بھائی، بھوک کا معاملہ تو پہلے بھی تھا، حضرت موہانی صاحب کی مثال آپ کے سامنے، صحافی تھے نا، جیل میں ڈال دیے گئے، صحیح ہے، مشق سخن جاری، چکی کی مشقت، طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ واہ واہ۔ تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنا، ان کو
پورے حقائق کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ بیان کرنا اور اپنے حق پر ہونے سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب ہمارے پاس بکنے کو سب کچھ ہے۔ واہ واہ واہ، دکان لگی ہوئی ہے، جی دکان لگی ہے، آپ ہر ٹائپ کا آپ کو آدمی مل جائے۔ صحیح ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو جو ہے اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ وفاداری جو بلاغت ہے، جو وائز ہے، جیسے آپ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیا اس سے حالت بدل سکتے ہیں؟ آپ بھی بول رہے ہیں یوں کر لو، میرے خیال میں تو جو دنیا بھر میں اچھے لوگ کبھی بھی خوشحال مطلب ان معنوں میں نہیں رہے، لوگوں کو سختیاں تو جھیلنی پڑتی ہیں۔ صحیح۔ اور آپ کو اگر آپ کسی نظریے پہ ہیں، آپ کسی سچ پر ہیں، تو اس کا بھگتان تو آپ کو دینا ہی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ پتلی گلی سے آرام سے نکل جائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جہاں پر آپ حق اور سچ کی بات ہوگی اور آپ اگر حق کی طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کو مشکلات بھی ہوں گی اور آپ کو وہ مشکلات جھیلنی بھی پڑیں گی۔ ابھی اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں پریس کلب میں کہ اپنے اولاد کو بھی اس فیلڈ میں لانا چاہو، کان پکڑ لیتا ہے، نہ بابا نہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ آیا تھا فیلڈ میں۔ اچھا، صحافت میں آیا تھا، اس نے رپورٹنگ بھی کی ایک چینل کے لیے اور کئی برس رپورٹنگ کی، 3 برس رپورٹنگ کی۔ لیکن اصل میں اب جو دنیا ہے وہ مادی دنیا ہے۔ آپ کو پیسہ چاہیے۔ صحیح ہے۔ کوئی بھی نوجوان جو ہے وہ مطلب 10,000 روپے میں مطلب نہیں آئے گا۔ تو کر رہا ہے وہ اب بھی، کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ کام کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ کہ اس نے مطلب ایز اے پروفیشنل مطلب اس کو تھوڑی مایوسی ہوئی ہے، ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ جس وقت یہ جو ہے نا ایک معاشی کرنچ آنا شروع ہوا تو اس وقت وہ فیلڈ میں آیا، تو وہ جتنی اس کی ایکسپیکٹیشن تھی اپنے سیلری کے لحاظ سے اور اس کے لحاظ سے وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن اب بھی وہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک آپ کی اور میری طرح گزارا کرنے کی گنجائش اور صلاحیت بھی نہیں لگتی۔ کراچی پریس کلب جہاں بہت آپ فعال ہیں، کردار ہے، آپ معروف ہیں بلکہ مقبول ہے، اب یہ وہاں کے معیار جو ہیں، جب چیزیں نظر آتی ہیں، پہلے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ایک جامع کا درجہ تھا، تدریسی عمل جاری رہتا تھا، سینئر جو ہے فکر و افکار کے لوگ تھے، آج ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، فقدان نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فقدان تو آپ کہہ رہے ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل فقدان ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل عمل ختم ہو گیا، مطلب بحران نہیں ہے، فقدان ہے آپ یہ کہہ۔ اچھا۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ جو آدمی جو سیکھنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ وہاں سے آ کے حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب بالکل کوئی مطلب جو ہے وہ کلب کے معنوں میں کلب ہو گیا ہو۔ وہ جو نوجوان آ کے وہاں پر بیٹھتے ہیں، آج بھی سینئرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں۔ البتہ یہ کہ ایک جو اخلاقی اور معاشرتی بحران ہمارے پورے معاشرے پر ہے، اس کے اثرات تو ہر شعبے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو جب معاشرہ کولیپس ہو رہا ہے تو کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی، کوئی نہیں، امید کی کرن تو ہوتی رہتی ہے، زندگی کے ساتھ تو رہتی ہے، بالکل، لیکن اس کو دکھائیں بھی تو صحیح، وہ کس طرح آپ امید رکھیں اس سے، کوئی آپ میٹرلائز کر کے تو چیزیں دکھائیں نا جو نظر آئیں آنکھوں کو۔ ابھی میں آپ سے عرض کروں، ابھی ایک تنظیم کی طرف سے ایوارڈز دیے گئے ہیں 4 دن پہلے اسلام آباد میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، کچھ 70 ایوارڈ تھے وہ، جی، اور اس کے 30,000 انٹریز آئی تھیں۔ ٹھیک۔ اور ان 70 ایوارڈز میں سے 28 ایوارڈز پاکستان یہ کراچی کے صحافیوں نے جو ینگ جرنلسٹ ہیں انہوں نے جیتے۔ صحیح، میں نے دیکھا ٹی وی۔ جی، یہ میں ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، مطلب مایوسی اس سطح پر نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ اچھا، صحافت سے ہٹ کے اگر آپ دیکھ لیں، ابھی اردو کانفرنس کا ذکر آیا گفتگو کے دوران، آپ یہ دیکھیں کہ اردو کانفرنس کے چاروں روز جو حاضری تھی وہاں پر وہ 70% سے زیادہ نوجوانوں کی حاضری۔ بالکل صحیح بات۔
جو کتابیں بھی خرید رہے تھے, جو سیشنز بھی اٹینڈ کر رہے تھے, تو اور اپنے بزرگوں سن بھی رہے تھے. جی بالکل. اور یہ لگتا ہے ہمیں کہ مایوسی مطلب بعض دفعہ بہت خراب صورتحال نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنی خراب صورتحال ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں, نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, جی جی, اور جو ہے کام کر رہے ہیں لوگ. اور میں نہیں سمجھتا یہ مطلب ہمارے اوپر شاید ایک چیز لا دی جا رہی ہے کہ اب معاشرہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی مطلب کیفیت جو ہے, ایسے بحران کی کیفیت کوئی نہیں ہے. بحران کی کیفیت نہیں ہے, نہیں, پہلے آدمی ہیں آپ اس نہیں, میں بالکل اس بات پر جو بالکل مصمم, نئی نومید اقبال. اچھا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. نہیں, اب تو پانی بھی نہیں مل رہا کہ وہ نم ہو جائے بیچاری. ارے یہ ہے کہ کبھی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ کو تھورلی کرپٹ ہیں, مشہور ہیں, سب کچھ ہیں, ان کے آپ یہ دیکھتے ہیں, ان کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, عجیب سا لگتا ہے. ایسے اندر کا دکھ کیا ہوتا ہے ایسے کہ یار یہ تو صحافت کے لیے ہے ہی نہیں, پتہ نہیں یہ کون سی صوتی اثرات دینے آ گئے ہیں یہاں صحافت کی. اگر ہم لوگوں کو معیارات اپنے سے دور کر دیں, ہاں, اگر لوگوں کو ہم اپنے سے دور کر دیں صحیح, اور اپنے آپ کو بسم اللہ کے گنبد میں بند کر لیں, تو ان لوگوں کے لیے تو پھر کوئی راستہ آپ نہیں چھوڑتے. ٹھیک, وہ کسی جگہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں جہانگیر سید کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, تو ہاں, جی جی, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو اسپیس تھوڑی دینی چاہیے. اس اسپیس وہ کتنی اسپیس دینی ہے وہ آپ کا معاملہ ہے. اچھا اچھا, ہاں, وہ اسپیس آپ کو کتنی دینی ہے وہ آپ کا معاملہ ہے, لیکن لوگوں کو اسپیس دینی چاہیے. آپ ان کے سامنے اگر کوئی مثال بن کے پیش ہو سکتے ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ کے مثال بننے سے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہو, تو یہ موقع ان لوگوں کو دینا چاہیے. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, نہیں وہ ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنی زندگی کو بالکل بدل 360 کے زاویے پہ بدل دیا ہے. اس کراچی پریس کلب کے اندر وہ لوگ موجود ہیں, ابھی حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, مثالیں موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کسی گروپ کی بات کروں کہ یہ گروپ وہ گروپ, آپ تو جرنلسٹ ہیں, لیکن آئندہ الیکشن میں آپ کس طرح کے, کس کردار کے, کس معیار کے لوگ اپنے ریپریزنٹیٹیو دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے؟ دیکھیں, اس وقت جو ڈیموکریٹس گروپ جو ہے پچھلے 13 سال سے وہاں پر جیت رہا ہے. صحیح. اچھا, بنیادی طور پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے, کیسے آپ لوگوں کو صحافیوں کو جو ہے سہولت اور ان کے کوئی مسائل ہوں ان کو حل کرنا ہے. تو پچھلے 13 سال سے تو ڈیموکریٹس نے وہاں پر مثالیں قائم کی ہیں. لیکن آپ کے جو ناقدین ہیں, آپ ان کو حاسدین کہہ لیں, وہ جو تنقید کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ لوگ جو نا مونوپولی قائم ہو گئی ہے, اب یہ نہیں آنا چاہ رہے, اجارت دستی ہے وہ, اور یہ اجارت داری ہے, اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے. اچھا, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہمارے دوست ہیں, میں تو ان کو نہ ناقد کہوں گا نہ حاسد کہوں گا, جو ہمارے دوست ہیں, تو بہت مطلب احترام کے ساتھ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو یہ ساری تنقید اور یہ ساری چیزیں صرف نومبر اور دسمبر میں کیوں نظر آتی ہیں جب انتخابات قریب آ جاتے ہیں؟ تو آپ بھی تو جو ہے وہاں جو ہے ان کو نظر آتے ہوں گے نا, جب وہ نظر نہیں آتے, سارا سال موجود رہتے ہیں, آپ تو گواہ ہیں اس بات کے. اور دوسری بات, جہاں تک کارکردگی کی بات ہے, دیکھیں ہم تو اس سال جو ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی کے اوپر ہمیں جانچا اور پرکھا جائے. تو اس سال تو ہماری کارکردگی بہت مطلب کراچی پریس کلب کی تاریخ میں یہ جو 2020 کا سال گزرا ہے, اس میں جتنے کام ہوئے ہیں اتنے کام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے. کیا ہوا؟ تو وہ جو ہے نا ایک وہ بن رہی ہے, وہ جو تھی آفس تھا اس کی, وہ اس کو ایکسٹینشن ہو رہی ہے, کچھ پارک وارک لگ گئے ہیں, اس کو آپ کام کریں. وہی بات ہے, یہ کام نہیں ہے کیا؟ اچھا, اور بتائیے نا, اس سے مطلب اس سے سہولت کون اٹھائے گا؟ صحیح. کیا صرف ڈیموکریٹس کے ارکان؟ یہ کراچی پریس کلب تو کراچی پریس کلب ہے. کراچی پریس کلب صرف 8 دن کے لیے حصوں میں بٹتا ہے
کہ یہ ڈیموکریٹس ہیں اور یہ فلانے ہیں. جس دن الیکشن ہو جائیں گے، جس دن الیکشن ہوں گے اور رزلٹ آ جائے گا، اس کے بعد کراچی پریس کلب ایک کراچی پریس کلب ہوگا. اس کے بعد نہ کوئی ڈیموکریٹس ہوگا نہ کوئی کچھ اور ہوگا. لیکن سارا سال احتجاج کرتے ہیں، بھیا ہم کو نہیں لیا، ہم کو یہ نہیں آیا، ہم کو ہاں ہم کو نہیں لیا، اور یہ تو پھر ایک وہ آنے نہیں دیتے اور ہمیں ممبر نہیں بنایا، ظالموں 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 ظالم. آپ سامنے آپ بتائیے کیا جہانگیر بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کراچی میں اور بہت سارے کلب ہیں، آپ وہاں کی ممبر شپ کیوں نہیں لے لیتے جا کے؟ بھائی ہر اصل میں دیکھیے ہر ادارہ جو ہے اس کی کوئی چیز جو ہے اس کا معیار کوئی معیار بھی ہوتا ہے. اس کے ایک کراچی پریس کلب کا ایک آئین ہے، اس کے تحت جو ہے ممبر شپ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اب جس طریقے سے جو ہے صحافیوں کی تعداد بڑھی ہے تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا مسئلہ ہے، جگہ کم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور جو ہے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میرے خیال میں 2018 میں جو ممبر شپ ہوئی تھی وہ 8 سال کے بعد ہوئی تھی. جی جی ٹھیک ہے نا. تو 18 19 20 ابھی تو 3 سال گزرے. تو مطلب یہ کہ اپنی جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں بھی جو ہے وہ سامنے رکھیں. خلیل ناصر صاحب، ہم اگری کریں نہ کریں، آپ عوامی عدالت میں ان کے سامنے پیش ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا جواب تو ان کے پاس ہی ہوگا. ہم چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں یہاں اور اس کے بعد دوسری باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام سچ ہے اور ہم سچ کی تلاش میں رہتے ہیں. آج اسی سچ کی تلاش میں ہم نے خلیل احمد ناصر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور جو ہے کراچی پریس کلب کے بہت فعال رکن ہیں، ان کو جو یہاں مدعو کیا ہے. کچھ سچ باتیں آپ سے کر لیں. جی بالکل. بڑے پیسے ویسے مل گئے آپ کو، معاوضہ مل گیا ہے، حکومت نے کروڑوں روپے دے دیے ہیں، اور جو ہے آپ لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں، کچھ کو آپ نے فیسیلٹی بھی دی ہے، کچھ 222 جو قبضت گروپ تھا اس سے جو وہ کروایا بھی. یہ کہانی کیا ہے؟ اس کا جواب تو آپ کو رکھنا ہوگا، اور جو آپ کے حزب اختلاف والے ہیں وہی آپ کو تولیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ کروڑوں روپے کیسے بنا لیے بھائی صاحب، اور کہاں ہے وہ کروڑوں روپے، اس کا استعمال کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو چھڑائے ہیں آپ نے، جو زمینیں چھڑائی ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے کچھ؟ یہ کب تک اس کا فائدہ استفادہ پہنچ جائے گا لوگوں تک، صحافیوں تک؟ دیکھیں، پہلے جو ہے حکومت سندھ جو ہے ایک گرانٹ دیتی تھی کراچی پریس کلب کو. جی. وہ گرانٹ کبھی ملتی تھی اور کبھی نہیں ملتی تھی. اچھا. اس کے بعد پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہے ہم نے بڑی کوشش کی، اور جو ہے مراد علی شاہ صاحب نے یہ ایک ہمارے حق میں ایک بہت بہتر اقدام یہ کیا کہ وہ 1.25 کروڑ کی گرانٹ کو انہوں نے بڑھا کر پہلے 2.5 کروڑ کیا، اور اس کو جو ہے سندھ حکومت کی بجٹ کا حصہ بنا دیا. اچھا. اور اس کے بعد اب انہوں نے اس گرانٹ کو 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ کر دیا ہے. صحیح. اور وہ بھی بجٹ کا حصہ بنا دیا، وہ بجٹ کا حصہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو یہ بجٹ کا حصہ بن گیا تو اس کے حصول میں ہمیں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اور ابھی 5 روز پہلے جو ہے، ابھی تو پورا سال گزر رہا ہے، 6 مہینے گزر گئے بجٹ کے بعد کے، ابھی تک آپ کو ملا نہیں ملا تھا. ہمیں ابھی 5 دن پہلے سعید غنی صاحب نے آ کے 5 کروڑ روپے کے چیک دیے ہیں. اچھا. ہاں. اور یہ جو ہے الیکشن سے پہلے دے دیا آپ کو؟ ہاں 5 کروڑ روپے نہیں، کوششیں تو الیکشن سے بہت پہلے سے تھی نا. جون میں بجٹ آیا تھا تو جب سے تو وہ جو ہے 5 کروڑ روپے انہوں نے دیے ہیں. اور وہ آپ کی جو ایسوسیشن جو ہے ابھی برسر اقتدار، یہ نہیں، وہ تو کراچی پریس کلب کو ملتے ہیں. کراچی پریس کلب کو ہی ملتے ہیں نا، جس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کو ملیں گے نا. ہاں، جو ابھی صدر ہے کراچی پریس کلب کے اکاؤنٹ میں نا. کوئی بھی ہو، ظاہر ہے اگلے الیکشن میں کوئی بھی آ جائے. پہلے ایسا بھی تو ہوا ہے کہ جو ہے انہوں نے سیونگ سرٹیفکیٹ میں ڈال دیے، اس کا منافع جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اور اس سے آپ کام نکالتے ہیں. وہ تو استعمال میں آپ کے بڑی محدود آتے ہوں گے. کیا آپ کہتے ہیں؟ لیکن اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تو یہ جو 5 کروڑ روپے ملے ہیں
تو یہ کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس میں سے 1 کروڑ روپے کا تو انڈوومنٹ فنڈ قائم کر دیا جائے گا. اچھا. اور جس سے ہم جو ہمارے جو صحافی دوست بے روزگار ہوتے ہیں یا جن کے ہاں جو مالی اور معاشی مسائل ہوتے ہیں تو اس انڈوومنٹ فنڈ سے جو ہے اس میں اس کو کیا پیمانہ کیا ہوگا کہ وہ یہ تو ابھی چونکہ اب یہ الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہے تو اس کی چیزیں جو ہیں وہ ورک آؤٹ ہوں گی اور اس کے اوپر ساری بات ہوگی اور کیسے ہوگا. پیمانے کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر بھائی جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں نا تو اگر آپ کا لوگوں سے تعلق ہے تو آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ کون سی مشکل میں ہے. اور یہ جو 200 یہ جو آپ نے جہاں تک پلاٹ ریلیز کرا ہے اس پہ قبضہ ہو گیا تھا, اس میں جو ہے یہ ہمیں بلاک 2 جو ہاکس بے کی اسکیم ہے صحافی کالونی کی, تو اس میں ہمارے کوئی 211 صحافی دوست تھے جن کے پلاٹوں پر جو ہے نا قبضہ ہو گیا تھا, اور قبضہ ایک مقتدر ادارے کی طرف سے تھا اس لیے اس کو قبضہ نہیں کہہ سکتے. یہ مقبوضہ بھی نہیں کہہ سکتے, مقبوضہ بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا. تو ایک عرصے سے مطلب جب ظاہر بات ہے کہ یہ تو کورٹ کے ذریعے ہوا ہوگا. نہیں یہ کورٹ کے ذریعے نہیں ہوا. وہ قبضہ تو ہم اس سے دستبردار ہو گئے ان پلاٹوں سے, کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ وہ اب ہمیں نہیں مل سکتے. تو ہم نے تو نیا مطلب مطالبہ سندھ گورنمنٹ کے سامنے رکھا کہ چونکہ یہ پلاٹ آپ نے دیے تھے جی اور اس کے اوپر ایک ایسی قوت جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئی ہے جس کو نہ آپ ہٹا سکتے نہ ہم ہٹا سکتے. ٹھیک ہے, تو اب آپ ہمیں برائے مہربانی متبادل پلاٹس دے دیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ خاصی مطلب معاملات چلتے رہے, اور اب ہم جو ہے یہ خوش قسمتی ہے ان دوستوں کی بھی اور ہماری بھی کہ اب وہاں پر ہاکس بے کے بلاک 68 میں انہوں نے 211 پلاٹس ہمیں دے دیے. اچھا, انہی کو ملیں گے انہی کو ملیں گے جو 211 لوگ متاثر تھے انہی کو وہ پلاٹ ملیں گے, اور ان پلاٹس کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے, ان کو پلاٹ نمبر الاٹ کر دیے گئے. ویری گڈ ویری گڈ. تو یہ الحمدللہ ہو گیا ہے یہ کام, یہ تو بڑا کانکریٹ. اور دوسری بات جو آپ نے کہا, ہمارے جو دوست جو ہے وہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے, تو بات یہ کہ ہمارے یہاں مطالعے کی بڑی کمی ہو گئی ہے, لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں نہیں. مشاہدہ تو اچھا ہوگا نا, مشاہدہ تو ان کا بہت ہی اچھا ہے. تو اگر کراچی پریس کلب کا آئین پڑھ لیں, چھوٹا سا آئین ہے, اور اب تو ہم نے اس کا سندھی ترجمہ بھی کروا دیا. اچھا, ہاں, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی گی آپ کو؟ وہ لوگ بہت سارے ممبر ہمارے سندھی بھی ہیں, اور پھر ظاہر بات ہے اور خیر ہم تو یہ ساری سے بالا تر صحیح کہہ رہے ہیں, سندھی ترجمہ ضروری ہے, بہت سارے ممبر. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن شیڈول 10 روز پہلے جاری ہوگا. اچھا. اور الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد جو ہے الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. ابھی تو تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ جو الیکشن میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ دوست اگر آئین پڑھ لیں تو اس میں بالکل مطلب کوئی چیز ایسے ابہام والی نہیں ہے. کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی دوسری باڈی کے انتخاب تک جو ہے وہ باڈی رہتی ہے, وہ تحلیل نہیں ہوتی. صحیح. یہ نہیں ہے کہ جی الیکشن شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے تو باڈی ختم ہو گئی. آپ یہ ہمارے دوست لکھ رہے ہیں سابق سیکریٹری, تو وہ سابق نہیں ہوتا ہے. سابق وہ دوسرے الیکشن کا رزلٹ آنے تک سابق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اخلاقی آئینی نہیں, اخلاقی پابندی کہ وہ نیوٹرلائزڈ ہو جائے. ہاں, کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے الیکشن شیڈول آنے کے بعد, آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے یہ گمان ہو کہ یہ الیکشن کمپین کا حصہ ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں ہیں, دوست جذبات میں اور جو ہے وہ خلط ملط کر دیتے ہیں چیزوں کو. دیکھیں جب چیزیں ہیں, انسان ہوتا ہے تو اختلاف بھی ہوتا ہے. وہ جس طرح سوچتے ہیں وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں. بالکل ایسے آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ اپنی بات آپ کر رہے ہیں, نہ ہم ان کی بات کو برا سمجھ رہے ہیں نہ آپ کی بات کو برا سمجھ رہے ہیں. یہ تو باتیں رہتی ہیں جمہوری جو ذہن. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لیکن ہمارے لیے اور جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, کراچی پریس کلب کا ہر ممبر جس بات پہ فخر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی پریس کلب غالباً پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو اپنی جمہوری روایات کی پاسداری کرتا ہے. پچھلے 51 سال سے مسلسل ہر سال الیکشن ہوتے ہیں.
اور جو ایک طے شدہ ہے کہ ہر سال کے آخری سنیچر کو جو ہے نا انتخاب ہوگا، وہ انتخاب اس کو ہوتا ہے صرف تاریخ میں ایک مرتبہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا تو ایک ہفتے آگے الیکشن بڑھا تھا، ورنہ الیکشن اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ اجی یہ جو ہے نا آپ نے ساری چیزیں بات کر دیں، 211 یہ ریلیز بھی کرا لیے، لوگوں کو دے بھی دیے، ان کا ایلوکیٹ بھی ہو گئے، 5 کروڑ بھی آپ کے ورس میں آ گئے ہیں، آپ کو ملنے کی حالت میں ہیں، اور بجٹ کا حصہ بھی ہو گئے ہیں، یہ بھی آپ بیان کر رہے ہیں، اور شیڈول ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اختلاف ہے اس کے بھی آپ وضاحت کریں اپنے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو یہ جو نئے لوگ ہیں، نئے 3 سال ہو گئے ہیں، ان کی بھی ممبرشپ ہوئی ہے، ان کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا؟ وہ بھی تو بیچارے اب کچھ نہ کچھ امید تو رکھتے ہوں گے نا کسی منزل پہ کہ بھائی ان کو کب ملے گا، وہی پوچھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اس سے پہلے جو ممبرشپ کی بات کی تھی، اچھا دیکھیں شاید اس پہ کچھ دوست ناراض ہو جائیں، لیکن چونکہ آپ نے پروگرام کا نام رکھ دیا سچ تو اب معاملہ ہی ہے۔ دیکھیے میں اپنی مثال دیتا ہوں، جب مجھے ممبر بننا تھا، مجھے کراچی پریس کلب کا فارم دے دیا گیا کہ آپ یہ بھر لیں، تو جو میرے استاد محترم تھے، میں نے پروگرام کے شروع میں ان کا نام بھی لیا، ولایت علی اصلاحی صاحب، تو میں نے فارم بھرا اور جو میرے استاد تھے ان کے سامنے میں نے رکھا کہ آپ اس کو پروپوز کر دیں، یہ میرا ممبرشپ کا فارم ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے وہ فارم لے کے ایک طرف رکھ دیا، کہیں گے میاں آپ کیوں ممبر بننا چاہ رہے ہیں کراچی پریس کلب کے؟ ٹھیک، نہیں ضرورت کیا ہے آپ کو؟ صحیح ہے۔ تو میں نے کہا کہ اصلاحی صاحب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک مطلب باوقار ادارہ ہے، مقتدر ادارہ ہے، تو مجھے مطلب، اور میں چونکہ اس کے جو شرائط و ضوابط ہیں اس کو میں وہ کرتا ہوں تو مجھے بننا چاہیے۔ تو تب انہوں نے، اب اگر میں جو دیکھیں بھوکے کو چاند بھی جو ہے روٹی لگتا ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے نا جی، اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ جو ہے وہ صافی بھی ہیں، وہ انٹر بھی ہو گئے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں انٹر ہونا مشکل ہے۔ صرف بہت مختصر سا یہ جواب دے دیں کہ نئی ممبرشپ کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بس ہمارے پاس 1 منٹ ہے۔ ہم نئی ممبرشپ کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جو پلاٹس ملے ہیں وہ ہمارے ہی گروپ کے کوششوں سے ملے ہیں، اور انشاءاللہ نئے ممبرز کو بھی جو پلاٹ ملیں گے وہ انشاءاللہ کب ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ، لوگ پوچھتے ہیں نا، دیکھیں ٹائم لگتا ہے، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم حکومت سندھ سے آج جا کے کہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کہیں یہ اٹھا کے آپ کو 800 پلاٹ دے دیے جناب۔ خلیل احمد ناصر صاحب ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت سارے سوالات کیے۔ ہمارے پروگرام کا نام بھی سچ ہے، اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ سچ کی تلاش ہمیں رہتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں آپ کافی باتیں ایسی کر گئے ہیں جو محتاط لوگ نہیں کرتے، آؤٹ اسپوکن آپ ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ یہاں تشریف لائے، اپنا تعارف بھی ہوا، ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہوئی، آپ کی خدمات بھی ہم جانتے ہیں، اور آپ کی جو وہاں صحافتی سرگرمیاں ہیں، جو سیاسی پہلو ہیں اس کے وہ بھی اجاگر کیے۔ آپ کے گروپ کے جو بھی ابھی اقتدار میں ہیں، جو بھی انہوں نے کامیابی کی ہیں، اس سے آپ کے مخالفین کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا بیان ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ اب جو ہے الیکشن کے دن معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہوگا، کون سرخ ہوگا۔ ہماری دعائیں تو ہر اس ممبر کے ساتھ ہے جو مخلص ہے کراچی پریس کے ساتھ۔ ناظرین، یہاں اپنے میزبان جہانگیر سید کو، اپنے مہمان خالد احمد ناصر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ مدعو کریں گے ہم خلیل صاحب کو۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔